नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कल हमारा जो था पूरे 16 रुकू हो गए थे और पारा नंबर 19 चल रहा है, सूरह नमल चल रही है और आज हम सूरह नमल की आयत नंबर 15 से शुरू करेंगे। जो हमने पहले कल जो किस्सा पढ़ा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था, जिसका एक और एस्पेक्ट हमने पढ़ा था। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी नबियों के वाकयात हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, कहीं किसी वाकया का कोई एस्पेक्ट बयान किया है, कहीं कोई और एस्पेक्ट बयान किया है। तो अब हम देखते हैं आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। वलाक़द, और अलबत्ता, तहकीक, आतैना, आतैना, हमने दी, दाऊद, दाऊद, व सुलेमान, और सुलेमान को, इल्मन, इल्म, वकाला, और दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाजी, जिसने फज़्ज़लना, फज़्ज़लना, फजीलत दी हमें, अला कसीरिन, ऊपर, अक्सरत पर, अक्सरियत पर, मिन इबाद ही, अपने बंदों में से, अल मोमिनीन, मोमिन। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पे फजीलत दी है। आयत नंबर 16 को भी साथ देख लेते। वारिसा, और वारिस बनाया, सुलेमानु, सुलेमान को, दाऊद, दाऊद का, वकाला, और उसने कहा, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उल्लिमना, उल्लिमना, इल्म और ना, हमने इल्म या हमको सिखाई गई, मंतिका, मंतक कहते हैं बोली को, ठीक है। ये अलिमना तालीम से लफ्ज निकला है ना। अतीर, तीर, तैर कहते हैं परिंदों को। वआउतीना, और हमको दी गई, मिन कुल्ली, से हर चीज, इन्ना, बेशक, हाजा, ये, लहुल फजलु, वो फजल है, अल मुबीन, सरी। तो बामुहावरा है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से जानवरों की बोली सिखाई गई और हर चीज अनायत फरमाएगी, बेशक ये इसका सरी फजल है। आयत नंबर 14 जो हम लोगों ने कल की थी, उसमें जो ये था कि जिसमें हमने देखा था कि और बेइंसाफी और गुरूर से इनसे इनकार किया, लेकिन इनके दिल इनको मान चुके थे। फिर देख लो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा आयत नंबर 14 में, उसमें तस्दीक और तकजीब के लिहाज से ईमान और कुफर की 4 किस्में हैं। नंबर 1, अच्छा मैं किस्में बताती हूँ, आप साथ साथ अपने आप को असेस करते जाएं कि मैं कौन सी किस्म में आता हूँ। एक तो वो किस्म है कि दिल भी रिसालत की तस्दीक करे और जुबान से भी इकरार करे, ये सही और खालिस ईमान है। दूसरा ये कि दिल भी तकसीब करे और जबान भी इनकार करे, ये खालिस कुफर है, नाउज़ बिल्लाह। तीसरा ये कि दिल तकजीब करे लेकिन दिल में कुफर हो और जुबान से ईमान का इकरार हो, इसको नफाक कहते हैं। चौथे ये कि दिल तस्दीक करे लेकिन जबान से इनकार करे, ये जुहूद है। इनमें से सिर्फ पहली जो किस्म है अल्लाह के यहाँ मकबूल है, और तीसरी और चौथी भी अगरचे कुफर में शामिल है, लेकिन ये बदतरीन किस्म का कुफर है। और ऐसे लोग आम काफरों से ज्यादा अजाब या सजा के हकदार होते हैं, क्योंकि ये दोनों अपनी दिली कैफियत के खिलाफ गवाही देते हैं। तो सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो ईमान का लेवल है वो कहाँ पे है। अब हम आज का जो किस्सा, आज की जो आयत है वो हमें इन आयत से पता चलता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक एक अदना सिपाही थे, ठीक है। उनको बादशाहत मिली कैसे?
کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 اور بھائی تھے، آپ سب سے چھوٹے تھے، ریوڑ چڑھایا کرتے تھے، پست قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں بھی خوب ماہر تھے، اور یہ آپ کی پیشہ ورانہ ضرورت تھی۔ جالوت ایک جو کہتے ہیں نا ظالم حکومت کا حکمران تھا، جالوت سے لڑائی کے وقت یہ طالوت کے لشکر میں محض ایک سپاہی تھے۔ نشانہ بازی میں مہارت کی بنا پہ آپ نے فلاخن میں ایک پتھر کا نشانہ بنا کے جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فلاخن ہوتا ہے وہ جو گلیل نہیں ہوتی جس میں آپ نشانہ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد طالوت جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا، اور اس طرح طالوت کے بعد بادشاہی ان کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفرازہ، اور ہم یہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر ان کی اولاد میں 19 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہی کے لیے انہیں منتخب فرما لیا۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سم ٹائم ایسے بھی نبی بنائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی بخشی اور بادشاہت بھی عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، یعنی اس چیز کا علم کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے اور ہمیں امتحان کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی سوچ کی وجہ سے اللہ نے ان کو تمام مومن بندوں پہ فضیلت دی، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مغرور نہیں ہوئے۔ اس لیے میں نے 14th آیت جو تھی جو کل پڑھی تھی اس کو میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کیا تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز آ جاتی، علم میں، سٹیٹس میں، مال میں، اولاد میں، اور خاص طور پہ بیٹوں میں، تو ہم خواہ مغرور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نبی ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ان کو نوازا یہ اور شکر گزار ہوتے رہے۔ فرعون بادشاہی پا کے مغرور ہو گیا اور اپنے غرور کی وجہ سے تباہ ہو گیا، جو ہم نے کل پڑھا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہی پا کر شکر گزار ہو گئے اور اسی وجہ سے اللہ کے برگزیدہ ہو گئے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 15 میں کہ بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت دی۔ تو آج اس کا عملی پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہمیں جو کوئی نعمت، کوئی فضیلت، کوئی دین اور دنیاوی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نعمت سے ہمیں سرفرازتے ہیں، تو سب سے پہلے الحمدللہ نکلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نعمت یا وہ مال یا وہ علم یا وہ حیثیت پا کے ہم غرور سے پھٹ جائیں اور اکڑ آ جائے ہمارے اندر، اور ہم کہ انا خیر منہ، کہ میں تو سب سے اچھا ہوں۔ اور یہاں علم سے مراد علم شریعت بھی ہو سکتا ہے، حکمرانی کا بھی، اور جہاں مانی کا بھی علم ہو سکتا ہے، لوگوں کے مقدمات کا فیصلے کرنے کا علم بھی، اور یہ علم بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازے تو اس پہ فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، جیسے فرعون اور اس کی قوم کا بھی ہم نے پیچھے جو کل پڑھا تھا ان کے حالات میں آیا تھا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے مزید انعامات سے نوازے۔ اور یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملے، کوئی نعمت سے ملے، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ علم وہی ہے جو انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھے۔ نبوت اور خلافت کی وراثت سلیمان علیہ السلام کو ملی، ٹھیک ہے جی۔ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو چھوڑتا ہے وہ فقراء میں تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا، تو کبھی ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں آیا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ آپ کا بڑا شکر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین میں اپنے سے اوپر اور دنیا سے اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے الحمدللہ ہی دل سے نکلے گا۔ تو یہاں پہ ان
دو پیغمبروں کو، اور خاص طور پہ یہ پیغمبروں کی وہ جوڑی تھی جو باپ اور بیٹا تھی، جن کو بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی ملی، اور اس پہ وہ اکڑے نہیں بلکہ اور عاجز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آیت نمبر 16 میں ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کے وارث ہوئے۔ نبوت کے وارث یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کی حکومت فلسطین، شام اور اردن کے علاقے میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، یہ اس کا سری فضل ہے، یعنی کہ اللہ کا عطیہ ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور بلکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں وراثت سے جو مراد ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی ذاتی مال اور دولت کی وراثت تھی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کلیئر ابھی کٹ بتایا کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو چھوڑتا ہے وہ فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور بلکہ یہاں وراثت ہے نبوت اور جہان بانی کی وراثت مراد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سمجھنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ایک خصوصیت ان کو عطا فرمائی تھی، اور جس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حیران کن قدرتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام انسان ایک ہی جیسی شکل رکھتے ہیں۔ ہر شخص کی ایک ناک، دو کان، دو آنکھیں، دو بازو اور دو پاؤں ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کو چلنے میں بیلنس عطا کرتی ہیں۔ لیکن اس قدر یکسانیت کے باوجود ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر ایک شخص کے اگر 6 لڑکے ہیں تو دوسرے لوگ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی مشابہت ہے، لیکن ان میں تمیز صرف والدین اور قریبی رشتہ دار یا دوستی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ اختلاف صرف شکل اور صورت تک نہیں ہے، ہر انسان کی بولنے کی آواز، کھانسنے کی آواز، ایون پاؤں کی چاپ اور چلنے کی چال میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قریبی لوگ کسی کے بولنے، کھانسنے یا چال ڈھال سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور ایک بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایک ماں فٹافٹ اٹھ کے بھاگتی ہے میرا بچہ، دوسری بھاگی یہ تو میرے بچے کی آواز ہی نہیں ہے، وہ فوراً سمجھ جائے گی کہ یہ آواز میرے بچے کی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے فنگر پرنٹ سب کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کس قدر ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اتنی ورائٹی، اتنا ویریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بالکل اسی طرح جانوروں اور پرندوں میں بھی یہی چیز ہے، جانوروں اور پرندوں کی بھی ایک بولی ہے جسے انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن وہ آپس میں خوب سمجھتے ہیں۔ مثلاً ایک پرندہ جب اپنے جوڑے کو بلاتا ہے یا دانا دینے کے لیے اپنے بچوں کو بلاتا ہے یا انہیں اپنے کسی ڈینجر سے ان کو اویئر کرتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کی بولی اور لب و لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس فرق کو اس کے مخاطب پوری طرح سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور جب یہ پرندے مل کر عموماً صبح کے وقت چہچہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم ان مختلف حالات میں ان کی بولی میں تمیز نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپس میں خوب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک جیسے ٹیلی گرافک ماسٹر جب تار کے ذریعے کوئی پیغام بھیجتا ہے تو آپ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہیں، کھٹ کھٹ اور ٹک ٹک کے بے معنی آوازوں کے آپ کو کچھ پلے نہیں پڑے گا، لیکن اس فن کا جاننے والا فوراً بتا دے گا کہ یہ پیغام فلاں جگہ فلاں آدمی کے نام ہے اور اس پیغام کا مضمون کیا ہے۔ پھر یہ بات صرف انسانوں، جانوروں اور پرندوں تک محدود نہیں، بلکہ جو انسیکٹس ہیں، نباتات ہیں، جمادات تک میں بھی احساسات کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ تمام اشیاء اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، مگر اسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے جس فضل کا اعتراف کیا تھا وہ 2 باتیں تھیں۔ کیا؟
جیسے ابھی ہم نے آیات میں پڑھا، ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی، یعنی کہ یہاں یہ مطلب نہیں بتائے گا کہ آپ پرندوں کی بولی بول سکتے ہیں، بلکہ یہ جب پرندے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پرندے بھی اسے سمجھ جاتے ہیں۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں ہمیں مہیا فرما دی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا تھا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم کا ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، ان کی باتوں کو سمجھ جان پاتے تھے کہ یہ آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں منطق کا، یہاں پہ جو لفظ آیا ہوا منطق بات، بولی یا آوازوں کی سمجھ کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 17 وَحُشِرَ حشر سے ہے، اور جمع کیا، لی سلیمان کے لیے، جنود کہتے ہیں لشکر کو، لشکر، اور اس کے لشکر، من الجنی جنوں کے، والانس اور انسانوں کے، والطیری اور پرندوں کے، فہم پھر ان کی، یوزعون ان کو ترتیب سے کھڑا کیا۔ یہ لفظ ہے وضع، واو زے عین، وضع، کہ ان کو گروہ بندی کی، ان کی گروپنگ کی گئی، یا ان کو ترتیب سے کھڑا کیا گیا، ان کی جماعتیں بنائی گئی، اس کے مراد ہے کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور ہر قسم وار کیے گئے، یعنی کہ ان کی گروپنگ کی گئی۔ اب یہاں پہ آپ کا جو لشکر ہے اس کو 3 قسم کی کیٹیگریز میں ڈالا گیا ہے۔ اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں پرندے بھی شامل ہیں جن سے آپ مختلف قسم کے کام لیتے تھے، اور یہ لشکر ملا جلا نہیں ہوتا تھا۔ ان میں جن بھی شامل ہیں، کہ جب آپ کسی موم پر جاتے تو انسانوں کا لشکر الگ، جنوں کا الگ، اور پرندوں کا لشکر الگ الگ ساتھ چلتا تھا۔ بھاری اور زیادہ مشقت طلب کام آپ جنوں سے لیتے تھے، اور پیغام رسانی، سراغ رسانی اور پانی وغیرہ کی تلاش کے لیے آپ پرندوں سے مدد لیتے تھے، اور بعض دفعہ پرندوں کے جھنڈ سے لشکر پہ سایہ کرنے کا کام بھی کیا جاتا تھا، یعنی کہ شیڈ کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 18، یہاں تک کہ ایزا جب، آتو وہ پہنچے، الا اوپر، وادی نمل چونٹیوں کی، قالت کہا، نملتن ایک چونٹی نے، یا ایوہ النملو اے چونٹیو، جیسے کہا تھا نا یا ایوہ الناس اے لوگو، تو اس سے ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیو، ادخلو داخل ہو جاؤ، مساکینکم اپنے مسکنوں میں، اپنے بلوں میں، لا نہیں، یحتمنکم لا نہیں، اور یحتمنا حتم سے ہے، ہے توئیں اور میم، کہ روند دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے، کچل دیے جاؤ گے، سلیمان و جنودو اور اس کے لشکر، وہم اور وہ، لا نہیں، یشعرون شعور رکھتے۔ اب یہاں چونٹیوں کی گفتگو ہے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اب یہاں پہ چونٹیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ ایک طرف آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں مسخر کر دی گئی، اور ایسی ایسی چیزوں پہ انہیں قوت اور کنٹرول دیا گیا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی اور کے لیے نہ تھا۔ اور پھر یہ کہ چونٹیوں جیسے حقیر جانور جو بات کی وہ بھی ان کو سمجھ میں آ گئی، یعنی کہ پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کے علاوہ ان کو چونٹیوں کی باتیں بھی سمجھ آتی۔ اب قرآن نے ہمیں جب یہ بتایا کہ چونٹیاں بول سکتی ہیں یا آپ ان کی زبان سمجھتے ہیں، تو ہمارا فرض تھا کہ اس پہ ایمان لے آئیں، یعنی کہ قرآن نے بتایا، ہم مان جائیں کہ چونٹی بولی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی۔ لیکن کچھ کرٹکس ایسے ہیں، کچھ جس کو کہتے ہیں نا کجیاں لڑانے والے، وہ کچھ ایسی ہیں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں کہ چونٹی کی تو زبان ہی نہیں ہے، اس کا تو منہ ہی نہیں ہو سکتا، وہ کہاں سے بولتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، یعنی کہ یہ کرٹکس کہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی ہے،
حالانکہ چونٹی کوئی معمولی چیز نہیں، چونٹی بھی چھوٹی نہیں. کہتے ہیں کہ چونٹی کا جو فاسل ہے، یعنی کہ اس کی جو ہسٹری دیکھیں 80 ملین ٹائم پرانی ہے، اور اس کی 8,800 اسپیشیز ہیں، یعنی کہ اتنی اقسام ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے اندر نروس سسٹم بھی ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت سے مطلب ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، اور اس کے اندر یعنی کہ اتنی چھوٹی سی چونٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نروس سسٹم بھی ہے اور ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چونٹیوں کی انواع اقسام، جیسے میں نے بتایا 8,800. جیسے پہلے میں دیکھتی تھی چونٹیاں ذرا نا تھوڑی سی ویل شیپڈ ہوتی تھی، ذرا شکل نظر آتی تھی کہ گول سا منہ ہے، یہ بیک ہے، یہ درمیان میں ہے. اب درمیان میں جو آج کل میں جو چونٹیاں دیکھتی ہوں وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں، بالکل باریک ڈاٹ جیسی، بالکل جس کو کہتے ہیں ڈاٹ، اور وہ زیادہ مجھے وہ عجیب سی وہ لگ رہی ہوتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ میں بھی آپ کو ریسنٹلی بتاتی ہوں کہ ایسی وہ ہمارے ایک انکل تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کو ذرا پکڑو، اس کو مسلو اور پھر اس کو سونگو، تمہیں خوشبو آئے گی. میں نے کہا کیڑی سے خوشبو آئے گی؟ لٹرلی وہ جو بالکل وہ جو ڈاٹ ٹائپ کیڑی ہوتی ہے نا، یہ جو آج کل ہمارے بہت زیادہ ان ہے، وہ اس کو آپ پکڑیں اور اس کو مسلیں اور اس کو آپ اس کو اسمیل کریں، اپنے ناک کے پاس لے کے جائیں تو آپ کو واقعی فریگرنس آئے گی. تو یہ دیکھیں کہ یہ کیسی چونٹی ہیں اور کیا چیزیں ہیں. اور پھر آپ ان کا سسٹم دیکھتے ہیں، یہ کالونیاں بنا کے رکھتی ہیں اور بڑی ویل پلانڈ شہر کی شکل میں ہوتی ہیں، روشن، ہوادار، صاف ستھرے گھر ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ ان کی کالونیز کو آپ دیکھیں نا، متحد ہو کے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتی ہیں، اپنی کالونی کی باقاعدہ حفاظت کرتی ہیں، تنہا زندہ نہیں رہتی، ہمیشہ مل کر رہتی ہیں. پھر گروپ بنا کر اپنی خبروں کا تبادلہ بھی کرتی ہیں، یعنی کہ کنورسیشن بھی کرتی ہیں. اور پھر ان کے اندر قربانی کا جذبہ بھی ہوتا ہے. جب کھانا پاتی ہیں یا کوئی چیز تھوڑی سی دیکھتی ہیں، فوراً سب کو بلا لیتی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں، کبھی نوٹ کرتے ہیں، جب آپ کے گھر میں کوئی کھاتے پیتے تھوڑا سا کوئی کرم، کوئی چیز چھوٹی سی چھوٹی گر جائے تو چونٹیوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک چونٹی فٹافٹ کہے گی بھائی مزے سے لے کے میں ہی کھاؤں، میں دوسروں کو کیوں دوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ دیکھتے ہیں وہ سب کو بلا لیتی ہے، آ جاؤ کھانا مل رہا ہے آؤ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگرچہ ان کی زبان نہیں مگر ان کے آرمر ہوتے ہیں، ان کو بجا کر یہ بات کرتی ہیں، اور اس کے اندر سے جو وائبریشن ہوتی ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر یہ اس طرح آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. سائنسدان کہتے ہیں یہ 3 سے 4 زبانیں جانتی ہیں، اور ہم صرف اس لیے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ چونٹی کی آواز کیسی ہوگی یا اس کے کان تو کیسے یہ بولے گی، ہم اس بنیاد پہ نعوذ باللہ قرآن کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مزید اس پہ ریسرچ کی گئی چونٹیوں پہ، تو یہ جنگجو بھی ہوتی ہیں، خود کش حملے کرتی ہیں، اور کالونیوں کی صورت میں ان کی باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، اور یہ اپنے دشمن پہ ایسڈ سپرے بھی کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے یہ جنگی ٹیکٹکس، یہ ہزاروں سال سے یہ کام کر رہی ہیں، یعنی کہ جو ایسڈ سپرے اور یہ کرنے کا. اور کہتے ہیں کہ بعض چونٹیاں دوسری چونٹیوں کو غلام بھی بنا لیتی ہیں، یعنی کہ اپوزٹ پارٹی میں لا کر اور پھر اپنی بقا کے لیے ختم بھی ہو جاتی ہیں. نر چونٹیاں میٹنگ کے بعد فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور کارکن چونٹیاں محنت کش اور بہت ایماندار ہوتی ہیں. اور اگر وہی بات ہے جیسے ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر ڈیٹیل بات کی تھی، چونٹیوں بھی بات کرے تو بہت لمبا اسی پہ ہو جائے گا. صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی زبان سکھائی، اور اس چونٹی نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، اس کو محسوس ہو گیا کہ سلیمان آ رہے ہیں. وہ سنتی بھی تھی اور ان کی آواز بھی پہچانتی تھی، اور لشکروں کی آمد بھی جان گئی تھی. اور باقی سب اپنے ایریا کے لوگوں کو، یعنی کہ ویل وشر تھی، فوراً ان کو اس نے فوراً کمیونیکیٹ کیا، خبردار کیا، لشکر آ رہا ہے، تم ان کے پاؤں میں آ جاؤ گی، کچل دو گی، اپنا اپنا بندوبست کر لو. اب دیکھیں کتنی عقل دی اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، وہ مسکرا پڑے اور ہنسنے لگے، اور فوراً یہ نہیں سوچا کہ میں تو چونٹیوں کی زبان جانتا ہوں اور زبان جان کے میرے اندر کوئی تکبر آ جائے. آج کل لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ آج ہمارے تو میرے خیال سے کچھ اسکولوں میں تو کمپلسری بھی ہے کہ انگلش تو ایک لینگویج ہم نے کرنی ہی ہے،
اس کے ساتھ ایک فورن لینگویج کا بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جی فرینچ، جرمن، چائنیز یہ آپ کو آنی چاہیے، اور کچھ اسکولوں کے تو سلیبس میں یہ ایک مسٹ ٹائپ چیز بھی بن چکی ہوئی ہے، اور اگر ہم میں سے کسی کو آتی ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو بڑی زبان آتی ہے۔ اچھا یہ فخر ہمیں تب نہیں آتا کہ جی میں پنجابی بڑا اچھا بول لینی ہوں، یا میں اردو بڑی اچھی شستہ بول لیتی ہوں، وہ بتاتے ہوئے میں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ میری پنجابی اچھی ہے یا میری اردو اچھی ہے، لیکن جو اور لینگویج ہوتی ہے اس پہ ہم بڑا مان کے اور تکبر کر کے بتاتے ہیں کہ جی یہ یا میرا بچہ اس کو فلانی بھی آتی ہے، چلو بیٹا ذرا فرینچ میں جرمن میں مجھے گنتی سناؤ۔ تو یہ ہمارا ایک تھوڑا سا اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے، اور انگریزی کے بعد فرینچ آ گئی تو پھر تو ہم بھولے نہیں سماتے، تکبر کے مارے برا حال ہو جاتا ہے کہ ہمیں اتنی زبانیں آ گئیں۔ یہ بہرحال یہ ہمارا لوگوں نے اپنا خود ہی پریسٹیج کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم اتنی زبانیں جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ان گنت زبانیں جانتے تھے، لا تعداد، انسانی زبانیں تو کیا، جانوروں کی بھی، پرندوں کی بھی۔ تو اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، یہ ہم آگے پڑھتے ہیں، فتبسما، فا پس تبسم، تبسم اردو کا بھی لفظ ہے، تبسم کیا ہوتا ہے، مسکراہٹ، داہکن، ہنستے ہوئے، داہک یہ ہوتا ہے، یہ اگر آپ لوگوں نے تجوید پڑھے تو تمہیں دہک کہتے ہیں، مجھے دانت نکلتے ہیں، من سے، قولہا، قولہا اس کی بات، اور کہا، رب اے میرے رب، اوزعنی، زعنی توفیق دے، اوزی توفیق عطا فرما مجھے، چھوٹی یہ لگ گئی، ان یہ کہ، اشکرا شکر ادا کروں، نعمت کا آپ کی نعمت کا، تیری نعمت کا، اللہ تی وہ جو، انعمتا تو نے انعام کی، علیہ میرے اوپر، وعلا اور اوپر، والدیہ میرے والدین، وان اور یہ کہ، اعملا میں عمل کروں، صالحن صالحہ، تردعہ تو راضی ہو ان سے، وادخلنی اور داخل کر مجھے، برحمتی کا اپنی رحمت سے، فی عبادی کا اپنے بندوں میں، الصالحین صالحہ۔ بہت خوبصورت یہ دعا ہے، باماورا دیکھتے ہیں۔ تو اس بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے، یعنی کہ حضرت سلیمان کی دعا ہے، اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، آمین، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، آمین، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، آمین۔ علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔